शालोम अलैकुम, अस्सलाम अलैकुम। अल-हक, हक खुदा का नाम है, खुदा हक है, बरहक है। हम बात कर रहे हैं हक की, यानी खुदा के किताब की, खुदा के कलाम की, किताब मुक़द्दस की। किताब मुक़द्दस वो अज़ीम किताब है जिसकी तस्दीक ख़ुद कुरान मजीद करता है, और हम इस बात को आपके सामने लेकर आ रहे हैं, तस्दीक लेकर और उसके साथ गवाही देने के वास्ते कि किस तरह से कुरान मजीद जो है वो किताब मुक़द्दस की तस्दीक करता है और बेहद एहतराम भी करता है। तो देखिए कुछ ऐसे कलामात हैं जो कुरान मजीद में दर्ज हैं। मैं चाहूँगा कि आप कुछ ऐसे कलाम पढ़ें जिससे हम लोगों के सामने कुछ ख़ास बातें लेकर आएँ। देखिए, आज हम खुदावंद यीशु मसीह के मौजज़ों के बारे में देखने जा रहे हैं जी। और उनके बारे में कुरान में काफ़ी कुछ दर्ज है जी। बल्कि इतना दर्ज है जो बातें इंजील शरीफ में भी नहीं दी गई वो कुरान दे रहा है। जी। मैं यहाँ पढ़ने जा रहा हूँ सूरा अल मायदा और उसकी 110 आयत। जी। जब खुदा ईसा से फरमाएगा कि ए ईसा इब्ने मरियम, मेरे उन एहसानों को याद करो जो मैंने तुम पर और तुम्हारी वालदा पर किए, जब मैंने रूहुल कुद्दूस से तुम्हारी मदद की। तुम झूले में होकर और जवान होकर एक ही नक्श पर लोगों से गुफ्तगू करते थे, और जब मैंने तुमको किताब दानाई और तौरात और इंजील सिखाई, और जब तुम मेरे हुक्म से मिट्टी का जानवर बनाकर उसमें फूंक मारते थे तो वो मेरे हुक्म से उड़ने लगता था। देखिए ये चीज इंजील शरीफ में नहीं है। जी। अच्छा, लगता था। और मादरजाद अंधे और सफ़ेद दाग वाले मेरे हुक्म से उनको चंगा कर देते थे जी। और मुर्दों को जिंदा करके कब्र से निकाल खड़ा करते थे जी। और जब मैंने बनी इसराइल के हाथों को तुमसे रोक दिया, जब तुम उनके पास खुले हुए निशान लेकर आए, तो जो उनमें से काफिर थे कहने लगे कि ये तो सरही जादू है। जी हाँ, जी हाँ। तो अब यहाँ पर हमने देखा कि रूहुल कुद्दूस और हज़रत मसीह का एक ख़ास रिश्ता है, दोनों मिल के एक। जी हाँ। तो यहाँ पर दो मिल के काम नहीं कर रहे, तीन मिल के काम कर रहे हैं यहाँ पर। खुदा, क्योंकि मसीह ने बार बार खुदा को याद किया, खुदा का जिक्र किया, खुदा का नाम लिया अपने बाप के जैसे कि बाप का नाम लेता है कोई बच्चा, उस तरह से, और खुदा को खुदा का दर्जा दिया, और साथ में रूहुल कुद्दूस की भी बात होती है। यानी कि एक तरह से यहाँ पर हम देखते हैं तसलीश का एक मनाजर हमारे सामने उभर कर आ रहा है। जी हाँ। तो ज़रा देखते हैं कि रूहुल कुद्दूस और मसीह का कैसा रिश्ता था। तो पहले मैं आपको ले जाता हूँ किताब मुक़द्दस की इंजील शरीफ में, और इंजील की जो पहली किताब है यानी मत्ती रसूल की इंजील का पहला बाब और 18वीं आयत। अब यीशु मसीह की पैदाश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुई तो उनके इकट्ठा होने से पहले वो रूहुल कुद्दूस की कुदरत से हामिला पाई गई। रूहुल कुद्दूस की कुदरत से हामिला पाई गई। 20 में पढ़ते वो इन बातों को सोच ही रहा था। कौन? हज़रत यूसुफ की बात हो रही है, जिनसे बीबी मरियम की मंगनी हो चुकी थी, रुखसती नहीं हुई थी, दोनों एक साथ नहीं आए थे कि खुदावंद के फरिश्ते ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से न डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्दूस की कुदरत से है। तो यानी रूहुल कुद्दूस और मसीह अलग नहीं है, दोनों का एक रिश्ता है। जी हाँ, यहाँ आप एक बात समझ रहे हैं, रूहानी रिश्ता, एक रूहानी क्या कहेंगे, संगति, एक यूनियन जिसे हम कहते हैं, यूनिटी भी कहेंगे आप उसे। इसमें हम ट्राई यूनिटी देख रहे हैं, खुदा, मसीह और रूहुल कुद्दूस, एक ट्राई यूनिटी, एक्विलैटरल ट्रायंगल जिसे कहते हैं, उस तरह की एक यूनिटी हमें नज़र आ रही है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं लूका की इंजील का दूसरा बाब। लूका की इंजील पे हम चलते हैं, दूसरा बाब। बस दिल से वो एक आवाज़ निकलती है, अल्हम्दुलिल्लाह, हालेलुया। जी, 2:42 में इस तरह से है
اس کے ماں باپ ہر برس عید فصح پر یروشلم کو جایا کرتے تھے. کن کے؟ جیسے کہ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ انہوں نے بہت چھوٹی عمر سے بولنا شروع کیا اور انجیل کی باتیں کرنے اور انجیل کی باتیں بتانے لگے. تو یہاں پر وہ تصدیق ہمیں ملتی ہے لوکا کی انجیل کے دوسرے باب میں، اور میں پڑھوں گا 41ویں آیت سے. اس کے ماں باپ ہر برس عید فصح پر یروشلم کو جایا کرتے تھے، اور جب وہ 12 برس کا ہوا تو وہ عید کے دستور کے موافق یروشلم کو گئے. جب وہ ان دنوں کو پورا کر کے لوٹے تو وہ لڑکا ییشو یروشلم میں رہ گیا. کون؟ حضرت مسیح رہ گئے وہاں پر، اور یہ لوگ روانہ ہو گئے وہاں سے، اور اس کے ماں باپ کو خبر نہ ہوئی، مگر یہ سمجھ کر کہ وہ قافلے میں ہے ایک منزل نکل گئے. اس زمانے میں قافلے چلا کرتے تھے، تو انہوں نے سمجھا قافلے میں مسیح شامل ہوں گے، لیکن وہ وہاں پر نہیں تھے، وہ پیچھے ہی رہ گئے تھے. اور اسے اپنے رشتہ داروں اور جان پہچانوں ڈھونڈنے لگے، اور سارے لوگ ڈھونڈنے لگے، وہ ملے نہیں. جب نہ ملا ییشو تو اسے ڈھونڈتے ہوئے یروشلم کو وہ واپس آتے ہیں. اور 3 روز کے بعد ایسا ہوا کہ انہوں نے اسے ہیکل میں استادوں کے بیچ میں بیٹھے ان کو سنتے اور ان سے سوال کرتے ہوئے دیکھا. یعنی مسیح جو تھے شروع سے ہی اس توریت کی باتیں کر رہے تھے، کیونکہ اس زمانے میں انجیل نہیں آئی تھی، انجیل لکھی نہیں گئی تھی. نبیوں کے صحیفے تھے اور ساتھ میں توریت شریف تھی اور زبور تھی. تو وہ ان سے سوال کر رہے تھے بیٹھ کے. جتنے اس کی سن رہے تھے اس کی سمجھ اور اس کے جوابوں سے دنگ تھے، اور وہ اسے دیکھ کر حیران ہوئے. اس کی ماں نے اس سے کہا، بیٹا تو نے کیوں ہم سے ایسا کیا؟ دیکھ تیرا باپ اور میں کڑتے ہوئے تجھے ڈھونڈتے ہیں. تو اس پر انہوں نے جواب دیا، تم مجھے کیوں ڈھونڈتے تھے؟ کیا تم کو معلوم نہ تھا کہ مجھے اپنے باپ کے یہاں ہونا ضرور ہے، کہ مجھے یہاں پر ہونا میرا ضروری ہے. یعنی مسیح کو حکمت پہلے سے ہی عطا تھی، کیونکہ وہ خود حکمت ہیں، خدا کی حکمت ہے وہ. آگے ہم دیکھتے ہیں متی رسول کی انجیل کا 11واں باب اور 5ویں آیت. 11واں باب اور 5ویں آیت. آپ کچھ کہنا چاہیں گے، عرض کرنا چاہیں گے تو پلیز آپ بیچ میں کہہ سکتے ہیں، شرکت کر سکتے ہیں. 11واں باب 5ویں آیت. وہاں پر ایسا ہوتا ہے، قرآن مجید میں لکھا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اندھوں کو روشنی دی اور مردوں کو زندہ کیا اور کوڑیوں کو صاف کیا. جی ہاں. تو مسیح خود فرماتے ہیں جب یروشلم اندھوں کو مادرزاد اندھوں، آپ فرماتے ہیں کہ اندھے دیکھتے ہیں اور لنگڑے چلتے پھرتے ہیں، کوڑی پاک صاف کیے جاتے ہیں اور بہرے سنتے ہیں اور مردے زندہ کر دیے جاتے ہیں اور غریبوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے. تو مسیح جو کام کر رہے تھے اس کی تصدیق یہاں پر ہمارے قرآن مجید میں آپ کو ضرور ملے گی. اب صاحب وہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ لوگ ان سے ناراض ہو گئے تھے. جی ہاں، لوگ ان سے کافی ناراض ہو گئے تھے اور وہ کہنے لگے کہ یہ شخص جو ہے اس کو ہمیں مارنا چاہیے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ انہیں نقصان پہنچانا چاہ رہے تھے. یوحنا کی انجیل کے 8ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں، انجیل کا 8واں باب، بڑی خوبصورتی سے یہ بات ہے. ذرا وہ پڑھ دیجیے کس طرح سے وہ فریسی صدوسی ان کے پیچھے لگے تھے، اس کی تصدیق. ہاں، جہاں وہ کہتے ہیں جی تم ان کے پاس کھلے ہوئے نشان لے کر آئے جو ان میں سے کافر تھے کہنے لگے کہ یہ سرہی جادو ہے. جی ہاں، یہ اور کیا کس طرح سے انہیں نقصان پہنچانا چاہ رہے تھے، وہ مارنے کے چکر میں تھے. اور وہاں پر لکھا ہے 8ویں باب میں 59ویں آیت میں، بس انہوں نے اسے مارنے کو پتھر اٹھائے مگر یسوع چھپ کر ہیکل سے نکل گئے. وہ لوگ ان کے پیچھے بھی پڑ گئے تھے، ان کو تکلیف دینا چاہتے تھے، مارنا چاہتے تھے. اور 10ویں باب میں بھی اسی طرح سے لکھا 31 اور 32 میں، یہودیوں نے اسے سنسار کرنے کے لیے پھر پتھر اٹھائے. ییشو نے انہیں جواب دیا، میں نے تم کو باپ کی طرف سے بہت اچھے کام دکھائے ہیں، ان میں سے کس کام کے سبب سے تم مجھے سنسار کر رہے ہو؟ کیونکہ جب مسیح نے یہ سب غضبناک کام کیے اس سے بھی یہ لوگ ناراض ہو گئے تھے. کون؟ جو کہ فریسی تھے، جو کہ مذہب کے ٹھیکیدار جو بنے ہوئے تھے، جنہیں کافر ہی کہہ سکتے، ظالمون کہہ سکتے ہیں. تو وہاں سے مسیح ان سے بچ کے نکل گئے. اور اب آپ نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ لوگوں نے ان پہ الزام لگایا، تہمت لگائی کہ وہ کسی قسم کا جادو کر رہے ہیں. قرآن میں یہ بات درج ہے اور یہ بات آپ کے سامنے میں لا رہا ہوں کتاب مقدس کے حوالے سے. میں یہاں تھوڑا سا بولنا چاہوں گا. دیکھیے، جو کام انسان کی طرف سے ہوتا ہے یعنی جادو سے ہوتا ہے،
اور جو کام خدا کی طرف سے ہوتا ہے اس میں فرق ہوتا ہے. جی ذرا ہم بتائیں. حضرت موسیٰ کے بارے میں دیکھتے ہیں. جب حضرت موسیٰ فرعون کے سامنے پہنچے انہوں نے اپنی لاٹھی ڈالی اور وہ سانپ بن گئی. بے شک. اور ان جادوگروں نے، ان کے حکمت والوں نے جو بھی اپنی لاٹھی ڈالی وہ سانپ بن گئی. لیکن موسیٰ کی لاٹھی ان سب کے سانپوں کو کھا گئی. جی جی بالکل. تو اس لیے جو معجزہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے وہ سب کے اوپر حاوی ہوتا ہے. اس کو کوئی کاٹ نہیں سکتے. جادو کٹ جاتے ہیں. جی جی جادو کی باتیں کٹ جاتی. دیکھا نہیں کسی کے اوپر کسی نے جادو کیا دوسرا اس کی کاٹ کر رہا ہے. جی ہاں. لیکن خدا کے معجزے کو کوئی کاٹ نہیں سکتا. اور اس کا کام خدا کا معجزہ برحق ہے. اس کا کام پختہ بھی ہوتا ہے. پختہ ہوتا ہے. جی بالکل بجا فرمایا آپ نے. شکریہ، بہت بہت شکریہ جو یہ بات آپ لائے ہیں سب کے سامنے. کیونکہ اکثر لوگ جو ہے تھوڑا بہت کوئی جادو دکھا دیتا ہے تو لوگ اس کے تابع ہو جاتے ہیں، اس کے مرید ہو جاتے ہیں اور اپنا سب کچھ کھو بیٹھتے ہیں. میں پڑھوں گا مرکس رسول کی انجیل کا 3 باب 22ویں آیت. اس میں کس طرح سے فقی اور یہ جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے مسیح پر الزام لگائے، تہمت لگائے، جیسا کہ قرآن مجید میں درج ہے. اور فقی جو یروشلم سے آئے تھے یہ کہتے تھے اس کے ساتھ بال زبول ہے، اور یہ بھی کہ وہ بدروحوں کے سردار کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے. جب مسیح بدروحوں کو نکالتے تھے تو اس طرح سے وہ ہیں. تو مسیح نے جواب یہ دیا ان کو، شیطان کو شیطان کس طرح نکال سکتا ہے بھائی؟ آپ نے یہ کہا، اور اگر کسی سلطنت میں پھوٹ پڑ جائے تو وہ سلطنت قائم نہیں رہ سکتی، اور اگر کسی گھر میں پھوٹ پڑ جائے تو وہ گھر قائم نہیں رہ سکے گا. اور اگر شیطان اپنا ہی مخالف ہو کر اپنے میں پھوٹ ڈالے تو وہ قائم نہیں رہ سکتا بلکہ اس کا خاتمہ ہو جائے گا. اور ہم جانتے ہیں کہ شیطان کا خاتمہ نہیں ہوا. شیطان بہت ہی مردود ہے. شیطان جو ہے لوگوں کو ورغلاتا ہے. شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہم جو ہیں خدا کے کلام سے دور بھاگیں. مسیح کے نام سے وہ بھاگتا ہے، جیسا کہ یہاں پر دیکھا ہم نے. تو اسی لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ شیطان کے بہکاوے میں ہمیں نہیں آنا ہے اور خدا کے کلام پر ہمیں نظر ڈالنی چاہیے. اور ہیں جو یہ کہتے ہیں تو یہ کتاب مقدس بدل دی گئی ہے کیونکہ وہ قرآن کے حساب سے بھی گناہ گار ہیں. جی ہاں، کتاب مقدس کے حساب سے تو گناہ گار ہیں، لیکن قرآن مجید کے حساب سے بھی گناہ گار ہیں. بالکل 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 تائید کر رہی ہے اس بات کی کہ تم اس پر ایمان رکھو. تم کہہ رہے ہو وہ بدل دی. یہ تھوڑے کہہ گی قرآن کے تم بدلی ہوئی کتاب پر ایمان رکھو. یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف کچھ لوگ تھے، وہ جو یہودی تھے یا جو بھی تھے، ان کے لیے یہ بات ہے. ہمارے اوپر یہ عائد نہیں ہوتی. آپ خدا کا کلام ایک آدمی پر عائد نہیں ہوتا، پوری زمین پر سرزمین کے واسطے ہے. اب میں پڑھوں گا متی انجیل کی کتاب متی رسول کی انجیل، معاف کیجیے گا، 12واں باب اور 22ویں آیت سے پڑھوں گا. اس وقت لوگ اس کے پاس ایک اندھے گونگے کو لائے جس میں بدروح تھی. اس نے اسے اچھا کر دیا، چنانچہ وہ گونگا بولنے اور دیکھنے لگا. ساری بھیڑ حیران ہو کر کہنے لگی، کیا یہ ابن داؤد ہے؟ فرشتیوں نے سن کر کہا، یہ بدروحوں کے سردار بال زبول کی مدد کے بغیر بدروحوں کو نہیں نکالتا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار یہی بات سامنے آ رہی ہے. وہ لوگ یہی تہمت اور الزام لگا رہے ہیں کیونکہ خود وہ بدروحوں سے بھرے ہوئے تھے، ان کے اندر بدروحیں تھیں. اب ہم دیکھتے ہیں آخری ایک آیت. حالانکہ پورا کلام جو ہے اس بات سے بھرا ہوا ہے، لیکن ہم چند آیات آپ کے سامنے اس لیے لا رہے ہیں تاکہ آپ کو ایک اشارہ مل جائے. جی، لوکا کی انجیل ہے 11واں ادھیائے اور 11واں باب، اس کی 15ویں آیت میں پڑھنا چاہوں گا. دیکھتے ہیں اس میں آپ کے لیے کیا خدا منسوب کر رہا ہے. منسوخ کچھ نہیں کر رہا ہے بلکہ منسوخ کر رہا ہے. 11 کا 15 ہم دیکھتے ہیں. لیکن پھر وہ ایک گونگی بدروح کو نکال رہا تھا، تب وہ بدروح نکل گئی. اچھا، وہی بات یہاں پر بھی ہے. بار بار جب بھی وہ نکالتے تھے بدروحوں کو، یہ لوگ جل جاتے تھے، حسد ہوتا تھا اور وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے. اور مسیح جو تھے ان کے تعلق سے یہ ہے کہ جب آپ کی وفات ہوتی ہے اور روح القدس انہیں ایک بار پھر سے جلاتا ہے. جی ہاں، روح القدس وہ ہے جو انہیں پھر سے جلاتا ہے. اور روح القدس وہ ہے جس کی مدد سے ییشو مسیح کے جتنے بھی حواری تھے آگے چل کر انہوں نے بڑے بڑے کام اور کارنامے کیے. اور آج بھی یہ جو روح القدس ہیں وہ بڑے بڑے کارنامے دکھا رہے ہیں اپنے لوگوں کے بیچ میں. آج میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم یہاں پر ہیں روح القدس کی مدد سے، ورنہ ہمیں وہ عقل، وہ دانائی کہاں سے ملتی؟ صحیح بات ہے. جی ہاں.
रूल कुद्दूस ही की मदद से ही हम जो भी करते हैं वो जी हाँ। सही होता है। जी। इंसान अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता, जी उसकी हाँ। हैसियत ही क्या है। बेशक रूल बेशक कुद्दूस की मदद से हमें हवाले मिलते हैं, तफसील मिलती है, बेशक तब से हर चीज़ मिलती है। जी तो मेरा कहना आखिर में यही होगा कि मेहरबानी करके कुरान मजीद पढ़िए अपनी ज़ुबान में, ताकि उसे समझे, और उसके साथ साथ ये किताब मुक़द्दस भी पढ़िए, ताकि आपको पूरी बात का पता चल सके, जी तो हाँ। आपको नजात का रास्ता मिलेगा। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अजीज़ों, हम अब इजाज़त चाहते हैं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।